वक्त लाहौर में और मुल्क भर में, ख़ास तौर पे से पंजाब भर में जो हमारे तलबा हैं, यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस के तलबा, वो एहतजाज पे हैं और उनके मुतालबात पे बजाय इसके कि हुकूमत उनके साथ बैठ के बात करती और उनके जायज़ मुतालबात को तस्लीम करने का कोई रास्ता निकालती, कोई एमिकेबल सेटलमेंट होती, इन्होंने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया है। वही जो फाशिज़म का एक ख़ास असूल है, ताकत के इस्तेमाल का, वो रास्ता इख्तियार किया है और ये नया नहीं है। इसकी तो हम मज़म्मत करते हैं शदीद अल्फाज में, और हमारा मुतालबा है कि उन बच्चों के ख़िलाफ़ बनाए जाने वाले केसेस फ़ौरन विड्रा करें, उनके साथ बैठ के हुकूमत मुज़ाकरात करके उनके जायज़ मुतालबात तस्लीम करे। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे जो बीनाई से माजूर लोग हैं, उन्होंने एहतजाज किया, उन पर इन्होंने तशद्दुद किया। अगर इस मुल्क के अंदर हमारी LHVs और नर्सिस ने एहतजाज किया, उन पर तशद्दुद किया, डॉक्टर्स ने एहतजाज किया, उन पर तशद्दुद किया, यहाँ पे किसानों ने एहतजाज किया, उन पर तशद्दुद किया, यहाँ तक कि किसान को कत्ल कर दिया। आज ये है, और यही काम इनका सियासी कारकुनों के साथ है। कभी पुलिस के ज़रिए तशद्दुद है, कभी रियासती इदारों के ज़रिए तशद्दुद है, कभी जेली केस बना के तशद्दुद है, कभी लोगों के मकान गिरा के उनको हरासा करने का अमल है। तो ये एक तसलसल के साथ लोगों को हरासा करने का और लोगों को खौफज़दा करने का एक तरीक़ाकार है कि जो एहतजाज करेगा, जो शोर करेगा, हम उसके साथ ये सलूक करेंगे। इस सारे रवैये की हम मज़म्मत करते हैं और ये रवैये हमारे लिए तो नए नहीं हैं। हम तो इनसे ज़्यादा सख्त रवैयों से भुगतते आए हैं। अगर हमने ज़ियाई मार्शल लॉ को इस मुल्क से भागने पर मजबूर किया था तो ये किस बात की मूली है, लेकिन हम इनके इन रवैयों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और फिर दोबारा मुतालबा कर रहा हूँ कि गिरफ़्तार तलबा को फ़ौरन वापस करें, उनके मुकदमात ख़त्म करें और उनसे मुज़ाकरात करके उनके जायज़ मुतालबात जो हैं उनको तस्लीम करने की तरफ जाया जाए। आज मुल्क में करप्शन के ख़ात्मे के नारे लगाने वाले जो कहते थे कि हम 90 दिन में या 100 दिन में इस मुल्क से करप्शन का ख़ात्मा कर देंगे, यूं तो उन्होंने 100 दिन में बहुत कुछ करना था, लेकिन वो 100 क्या, 200 क्या, 400 क्या, 800 दिन में भी कुछ नहीं कर पाए और आज हर मामले पे यू टर्न ले रहे हैं। आज कहते हैं कि हमने करप्शन का खात्मा करने के लिए वक्त लगेगा, सिस्टम को सीधा करते हुए वक्त लगेगा। करप्शन के खिलाफ इनकी जद्दोजहद में कोई बेहतरी आई होती, इनकी हुकूमत आए आज 2.25 साल होने को हैं, इसमें कोई बेहतरी आई होती, लोगों की ज़िंदगियों में कोई बेहतरी आई होती, इनकी इस ड्राइव की सूरत में कोई बेहतरी आई होती तो फिर भी कोई बात थी। अब तो हम नहीं, अब तो पाकिस्तान के अवाम तो वैसे ही चीख रहे हैं। निचले लेवल पे करप्शन इस कदर बढ़ गई है, आज पाकिस्तान में हर आदमी उसका शिकार है और उसके रेट बढ़ते जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि पहले नहीं थी, लेकिन इनको तो आलमी इदारे सनद दे रहे हैं कि इनके दौर में इतनी ज़्यादा करप्शन बढ़ी है। और आज इन इदारों को गालियां देने वाले ये ज़रूर सोचें कि कल इन्हीं इदारों के ऊपर खड़े होके, इनकी रिपोर्टों के ऊपर खड़े होके वो माजी की हुकूमतों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते थे। हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को बेस नहीं बना रहे, हम उसको बेस नहीं समझते। बेस तो पाकिस्तान की आवाम की ज़िंदगी है, आम आदमी है। आप उससे पूछ के देखिए कि उसके क्या हालात हैं। आप बाज़ार में निकलिए, महंगाई का पूछ के देख लीजिए। आप लोगों को थाने कचहरी में जाके पूछ लीजिए उनके साथ क्या हो रहा है। आप जाके LDA के दफातर में पूछ लीजिए, आप सरकारी दफातर में आए हुए सालीन से पूछे वहाँ क्या सूरत हाल है। आज इनको आलमी इदारे भी इस बात की सनद दे रहे हैं और फिर ये उनका वही रोल है कि ये तो जी माजी में हुआ, माजी की हुकूमतों का रोल था। और एक हैरान कुन बात है, और मैं समझता हूं ये आईने पाकिस्तान से इन्हिराफ है। वजीर आजम पाकिस्तान रहते पाकिस्तान में है, हुकूमत पाकिस्तान में कर रहे हैं, ख्वाब कभी उनको ईरान के आते हैं,
کبھی ان کو سعودی بادشاہت کے خواب نظر آتے ہیں، کبھی وہ چائنیز ماڈل کو بہت پسند کرتے ہیں. وہ سارے ماڈل جو جمہوری نہیں ہیں، جو پاکستان کے آئین کے مطابق مناسب نہیں ہیں، ان سارے ماڈلز کو وہ مانتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ ان کا ماڈل جمہوریت نہیں ہے. اور کل فرماتے ہیں کہ پاکستان کی بدقسمتی ہے یہاں 5 سال بعد انتخاب ہو جاتے ہیں. چائنا میں تو 20 سال تک پالیسیاں چلتی ہیں. اس کا مطلب ہے اس انوکھے لاڈلے کو 20 سال چاہیے، تب جا کے پاکستان کے حالات درست ہوں گے. یہ جو ان کو بیٹھے ہوئے بابو سمجھاتے ہیں نا، اور یہ ٹوٹر بولتے چلے جاتے ہیں سارے، یہ بابو ہمیں بھی سمجھاتے تھے کہ آج سخت پالیسیز لیجئے، کل ڈاؤن دا لائن 5 سال بعد پاکستان کی اکانومی ٹرن اراؤنڈ ہوگی، ہمارے بھی اشاریے بہتر ہو جائیں گے، اور پاکستان میں روزگار بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، اکانومی کے انڈیکیٹرز ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن ہم کیونکہ عوام کے نمائندے تھے اور ہیں، اس لیے ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ بھائی آج عام آدمی کے بچوں کو بھوک ہے، اس کے گھر میں آج فاقے ہیں، وہ اس کے گھر میں آج بیماری ہے، وہ آج اس کے بچے ڈگریاں لے کے بے روزگار ہیں. تم 5 سال کے بعد کی باتیں سناتے ہو. 5 سال تک وہ کیسے گزارا کرے گا؟ اس کے پاس تو کل تک گزارا کرنے کی چیز نہیں ہے. لیکن یہاں وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں میں کیا کروں، لوگ مرتے ہیں بھوک سے تو میں کیا کروں. یہ حکمرانی نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. اور ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ہمارے ایک کمیشن تشکیل دیا گیا ہے براڈ شیٹ کے ایشو کے اوپر، اور یہ بھی ایک بڑا تماشا ہے. میں ساری قوم کے سامنے آج یہ بات ضرور رکھنا چاہتا ہوں، اس کو ذرا غور کیجئے گا. براڈ شیٹ میں ایک کمیشن بنا ہے، اس کمیشن پہ اعتراض اٹھ گئے. ہمارے بارے میں تو یہ ہے کہ ہمارے دور میں تو جو میاں صاحب کے دور میں احتساب بیورو تھا اس کے بھی وہ پروسیکیوٹر تھے، اور جو مشرف کے دور میں نیب تھا اس کے بھی وہ پروسیکیوٹر تھے. سو ہمارا تو 2 دفعہ احتساب کر چکے ہیں، ہم آئندہ بھی تیار ہوں گے. لیکن یہ اصول ہے کہ جب سپریم کورٹ کے پاس کوئی کیس جاتا ہے نا تو وہاں ایک جج نہیں بیٹھتا، وہاں 2 یا 2 سے زیادہ جج صاحبان تشریف رکھتے ہیں، تاکہ کسی ایک فرد سے غلطی کا امکان ہے. اس کیس کو حکومت نے ایک خاص رنگ دیا ہے، ایک خاص ڈیزائن دیا ہے. ایک فرد کے اوپر اعتراض اٹھا کہ وہ میاں نواز شریف کے کیس میں جج تھے، وہ نیب کے پروسیکیوٹر تھے، وہ شوکت خانم کے بورڈ کے ڈائریکٹر ہیں. اس طرح ان کے اوپر بہت ساری چیزیں ریلیٹ کر دی گئی، ان پہ عدم اعتماد کر دیا گیا. تو آج حکومت تو اپنا کام نکالنا چاہے گی. ہمیں توقع ہے کہ عظمت سعید صاحب اس معاملے سے، اس کیس سے خود الگ ہو جائیں گے، ورنہ ان کو لوگ نہیں مانیں گے. اور یہ حکومت کوئی اس سے سیریس کام نہیں لینا چاہتی. ذرا غور کیجئے کہ براڈ شیٹ کے ٹی او آر جو بنائے گئے وہ کیا ہے؟ اس میں آپ نے جو ڈالنا ہے ڈالیں. سرے کا کیس ڈالنا ہے تو وہ پہلے بھی ہم بھگت چکے، آئندہ بھی بھگتیں گے، ڈالو. اگر آپ نے اس نے پاناما میں ڈالنا ہے ڈالو، جو کیس اس کو ڈالنے ہیں ڈالو. لیکن کام کیا کرتے ہیں؟ طریقہ یہ ہے کہ کسی ایک کیس کے اندر جب یہ پھنس جاتے ہیں، ان کے اپنے لوگ پھنس جاتے ہیں، تو پھر یہ اس کو اتنا پھیلا دیتے ہیں کہ وہ کسی طرف نہ لگ سکے. وہ پانی کو اتنا کہتے ہیں نا گنداڑ پا دو، اتنا گدلا کر دو کہ اس میں سے کچھ نظر نہ آئے. آپ کو یاد ہوگا چینی کا سکینڈل کیا ہوا تھا. چینی کے نرخ 50 سے 70 روپے ہوئے تو کمیشن بنا کے یہ فیصلہ کیا جائے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارا آرٹیفیشل بوم کر کے اور اس سے بینیفٹ کمایا ہے. ان کے کردار کا تعین کیا جائے اور ان کو پکڑا جائے. جو پہلی رپورٹ آئی اس میں سارے واضح ہو گئے کہ کون کون لوگ ہیں. اب جب وہ اپنے گرد بیٹھے ہوئے لوگ پکڑے جانے لگے، یہ ایکسپوز ہوئے، تو پھر کہا نہیں اس پہ کمیشن بناتے ہیں، اور کمیشن بنا کے اس کو 1970 تک لے جاتے ہیں یا 50 تک لے جاتے ہیں یا 1980 تک لے جاتے ہیں، اور وہاں سے پتہ کریں گے کس کس نے کیا کیا، کس طرح پالیسیاں بنی، کس طرح کیا ہوا، تاکہ یہ اتنا بڑا چکر ہو جائے کہ یہ کسی طرح کنکلوڈ نہ ہو. اور یہی صورتحال آپ کے سامنے. آج تک ان کرداروں کے خلاف کوئی سزا نہیں ہو سکی. ساری قوم کو پتا ہے، ان کو پتا ہے. اسی طرح شوگر سکینڈل کا ہوا، اسی طرح تیل کے سکینڈل کا ہوا. تیل کے سکینڈل میں بھی یہی کیا گیا.
اور اب پھر یہ براڈ شیٹ کا ایشو آیا ہے. اس میں جب یہ سوال اٹھا, ایف بی آر نے نیب کو نوٹس دے دیا کہ آپ نے اس کا جو ایڈوانس ٹیکس کاٹنا تھا ود ہولڈنگ, وہ ٹیکس ڈیڈکٹ کیے بغیر اپنے پیسے ادا کیے ہیں. اتنی جلدی کیا تھی, کیوں؟ اور یہ کہ اس کے اندر جو سابقہ اس کے چیئرمین صاحبان ہیں ان کے نام آتے ہیں. ان کے موجودہ دور میں آخر وہ اتنی کیا حیث تھی؟ اور خاص طور پہ جس پہ یہ کمیشن بنا, جس پہ شور اٹھا, میڈیا نے شور کیا, ہم نے شور کیا, وہ یہ تھا کہ جب ان کے لوگوں پہ الزام لگا, اور اس بندے نے انٹرویو میں الزام لگایا کہ ہم سے پیسے مانگے گئے ہیں, ہم سے حصہ مانگا گیا ہے, شیئر مانگا گیا ہے, اس پہ کہا گیا کہ انویسٹیگیٹ کرو. اب اس انویسٹیگیشن کو اتنا دور لے جاؤ. وہ بھائی اس ملک میں بہت سارے کمیشن آلریڈی تھے, اب سب کچھ کرو. میمو اسکینڈل کا بھی ایک کیس بنا تھا, کدھر گیا؟ لگتا تھا سارا پاکستان سٹیک پہ آ گیا ہے, پاکستان پتہ نہیں کیا ہو گیا, پاکستان میں کوئی قیامت آ گئی ہے. کدھر گیا آج وہ؟ اسی طرح پاناما کے اندر کوئی 400 کمپنیوں کے نام تھے یا 300 کمپنیوں کے نام تھے, کدھر گئی وہ کمپنیاں, کدھر گئے وہ کیس؟ آج آپ دوبارہ ٹرک کی بتی کے پیچھے قوم کو لگانا چاہتے ہو اس لیے کہ آپ کے اپنے لوگ اس میں پکڑے جا رہے ہیں, آپ کے اپنے لوگوں کے نام اس میں آ رہے ہیں, ان کو کمیشن لینے کا ان پہ الزام ہے. ہمارے کیسز چلاؤ, ہمیں کوئی الزام نہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کمیشن کو جو تم ڈالنا چاہتے ہو اس میں 1947 سے لے کے آج تک ڈال دو. لیکن جس کام کے اوپر, یہی بات ہم نے شوگر کمیشن میں کہی تھی کہ جو کرنٹ ایشو ہے اس کو پیچھے مت ڈالو, اس کے لیے سیپریٹ کمیشن بناؤ, جو تحقیقات کرانی ہے کرا لو, لیکن جو معاملہ اس وقت زیر بحث ہے اس کے لیے ایک نیوٹرل کمیشن بنے اور ایک سے زائد جج صاحبان پہ بنے, ورنہ اس کو کوئی نہیں مانے گا. اور الیکشن کمیشن میں انہوں نے یہی کیا, یعنی جب یہ خود پھنس گئے فورن فنڈنگ کیس کے اندر, جب پی ٹی آئی سارا ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر بیٹھی, ریاستی طاقت استعمال کر بیٹھی, 2.5 سال سے اپنی حکومت استعمال کر بیٹھی, اب جب اپوزیشن کھڑی ہو گئی اور ہم نے جا کے الیکشن کمیشن کو کہا کہ جناب خواب خرگوش سے باہر نکلیں, اٹھیں اور یہ کیس سنیں, تو ایک فرمائشی پٹیشن آ گئی کہ جی پیپلز پارٹی پہ بھی الزام ہے. کیا الزام ہے؟ کوئی الزام نہیں ہے, کوئی ساتھ ڈاکومنٹ نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. مسلم لیگ پہ بھی الزام ہے, کوئی ڈاکومنٹ, کوئی ثبوت نہیں ہے. ہاں فلاں بندے نے فلاں ٹیلی ویژن شو میں کہا تھا, فلاں اخبار کے اندر کسی آرٹیکل میں کسی نے بندے نے یہ بات لکھی تھی. وہ بھائی آپ نے وہ ہم پہ الزام لگائے, ہم نے جواب دے دیا, اور بھی دیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب پہ الزام لگایا ہم, اور اس کا بھی جواب دیں گے وہ. لیکن آپ کا کیس تو آپ کے گھر کے بھیدی نے ثبوتوں کے ساتھ, اکاؤنٹ نمبروں کے ساتھ, تفصیلات کے ساتھ دیا ہوا ہے. اب اس معاملے کو لمبے چکر میں ڈالنے کے لیے جی ان کا بھی احتساب کریں. بھائی ہم حاضر ہیں, ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ جو براڈ شیٹ کا ایشو ہے, جس معاملے کو ایجیٹیٹ کیا گیا تھا اس کو سیپریٹ رکھیں. باقی ایشوز کے اوپر اب سارے پاکستان کی تاریخ میں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, انکوائری کرانا چاہتے ہیں کرائیں. ہم ہر معاملے کو بھگتنے کو تیار ہیں, لیکن یوں آپ کو یہ کیس گدلا نہیں کرنے دیں گے. اور جسٹس عظمت سعید صاحب سے, ریٹائرڈ جج صاحب سے میری گزارش ہوگی, ان کے لیے بھی اور اس ملک کے انصاف کے تقاضوں کے لیے بھی یہ بہتر ہوگا کہ وہ حکومت کے فاشسٹ رویوں کا حصہ نہ بنے. ان کے اوپر الزام ہو گیا, اعتراض ہو گیا ہے, یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ اگر کسی جج صاحب پہ کوئی متعلقہ فریق اعتراض اٹھا دیتا ہے اور فریق مخالف کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ثابت کر دیتا ہے تو پھر وہ کیس خود ٹرانسفر کر دیتے ہیں. ان جج صاحب سے بھی ہمیں توقع ہے کہ یہ ایسا ہی کریں گے, ورنہ وہ اپنے فیصلے کرنے والے خود ہیں. اسی طرح بہت ساری باتیں ہیں, لیکن آج صرف اسی پہ میں اختصار کرتے ہوئے آپ سے چاہوں گا کوئی سوال ہے آپ کا تو میں اس کے جیسے جیسے الیکشن سینٹ کے قریب آتے جا رہے ہیں, آپ کے اور نون لیگ کے ایم پیز کی جو تعداد ہے